أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بالنور الفهم آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قابل احترام माँ और बहनों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत जानने की कोशिश करेंगे। प्यारी बहनों, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत हम एक हदीस और एक सहाबी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कौल से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस कौल से मैं अपनी बात का आगाज़ करूँगी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले जिस शख्स को दाएं हाथ में यानी सीधे हाथ में आमाल दिया जाएगा वो उमर इब्न खत्ताब होंगे और उनका चेहरा यूं चमक रहा होगा जैसे सूरज की शाएं। जब इब्न अब्बास से पूछा गया, इब्न अब्बास यानी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आपके चचा थे और इब्न अब्बास चचा के बेटे हैं, ठीक है। अब्दुल्ला इब्न अब्बास को इब्न अब्बास भी कहा जाता है। जब इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला से पूछा गया कि आए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई अबू बकर कहाँ होंगे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, तो उन्होंने फरमाया उनके बारे में क्या पूछते हो, वो तो ऐसा खुशकिस्मत इंसान है जिसे फरिश्ते बगैर हिसाब के जन्नत में ले जा चुके होंगे। हदीस नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यूं है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लौ काना नबियन बादी तकाना उमर, लौ काना नबियन बादी लकाना उमर, रवाहु तिर्मिज़ी, मुस्नद अहमद, मुस्तदरक हाकिम और तबरानी की हदीस है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद गर कोई होता नबी तो होते उमर इब्न खत्ताब ही। प्यारी बहनों, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में तफसील में गए तो इतना है कि महीने लग जाएंगे। हम टॉपिक वाइज इंशाल्लाह बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सीरत की कंटिन्यूएशन नहीं होगी बल्कि एक एक आपकी अदा, एक एक आपकी टॉपिक पर हम इंशाल्लाह मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जाहिलियत का जो दौर था, फिर आपकी पैदाइश जाहिलियत में हुई, फिर उसके बाद ईमान लाना, ये पहली टॉपिक होगी। दूसरा, उनके बारे में हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला के बारे में सहाबा इकराम की राय। तीसरी टॉपिक, उनकी फजीलत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बानी। चौथी टॉपिक, उनका मुकाम रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में। फिर इंशाल्लाह खिलाफत और कारनामे और फिर शहादत। इस दुआ के साथ हम शुरू करेंगे कि अल्लाह कहने वाली और सुनने वालियों के दिल उन हस्तियों की मोहब्बत से मामूर फरमा दे और हमारा हशर उन नेक पाकबाज हस्तियों के साथ हो, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमरउ मअ मन अहब्बा, आदमी का हशर उसी के साथ होगा जिससे उसे मोहब्बत है। आमीन सुम आमीन। सबसे पहले इंट्रोडक्शन है आपकी पैदाइश के बारे में। नाम उमर, कुनियत अबू हफ्स, उनकी बेटी का नाम हफ्सा था, इस लिहाज से वो हफ्सा के अबू हफ्स बन गए। लक़ब उनका फारूक है। उनके बाप का नाम खत्ताब था और उनकी माँ का नाम खंतमा था, ठीक है। प्यारी बहनों, हर किसी को कुनियत या लक़ब की जरूरत पड़ती है पहचान के लिए, लेकिन जब उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का नाम आता है, सिर्फ उमर आता है ना, तो जहन फौरन हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की तरफ चला जाता है नहीं? हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जात में इतने बुलंद, इतने शानदार थे कि वो इन सब चीजों से बेनियाज थे। उन्हें ना कुनियत लक़ब तो था, लेकिन सिर्फ नाम से उनका पूरा वजूद हमारे जहनों में, हमारे दिलों में समा जाता है। ज़माने जाहिलियत में भी उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपनी जवामर्दी, आली हिम्मती, पुरकशिश पर्सनालिटी और बेहतरीन औसाफ की वजह से पूरी सोसाइटी में नुमाया थे, यानी एकदम नजर आते थे। जब इस्लाम आया तो इस्लाम की दुश्मनी में भी वो टॉप मोस्ट थे। नेकी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कौल सही तौर पर उन पर फिट होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खयारुकुम फिल जाहिलियती खयारुकुम फिल इस्लामी इज़ा फ़क़हू, यानी तुम में से जो जाहिलियत में अगली सफ़ों में होते हैं वो इस्लाम में भी अगली सफ़ों में होंगे, बशर्ते के इस्लाम को समझ लें।
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو سمجھا تھا جیسے سمجھنے کا حق ہوتا ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے اسلام کے خلاف انہوں نے جتنا کیا، اسلام لانے کے بعد اسلام کے لیے اس سے کہیں زیادہ کیا۔ آپ اسلام لائے تو کھل کر علانیہ، اور ہجرت کی تو کھل کر علانیہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے تڑنگے، سرخ و سفید مضبوط جسم کے مالک تھے۔ لوگوں کے درمیان چلتے تو یوں معلوم ہوتا گویا کسی سواری پر سوار ہوں، ایسی پرسنالٹی تھی ان کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو شادیاں بھی کی اس کے ذریعے اولاد کی طلبگار ہوتے تھے، انہیں اولاد کی طلب شادیوں پر مجبور کرتی تھی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے دن میں اپنی امت کی کثرت پر فخر کروں گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ایک اور ان کی صفت اور ان کا ایک آرٹ یہ تھا کہ اپنے دونوں ہاتھوں سے یکساں قوت کے ساتھ کام لیتے تھے۔ مثلاً لکھنا ہو تو رائٹ ہینڈ سے بھی لیفٹ ہینڈ سے بھی، تیر چلانا ہو تو رائٹ ہینڈ سے بھی لیفٹ ہینڈ سے بھی، یعنی دونوں ہاتھ یکساں استعمال کرتے تھے۔ پیاری بہنوں، جو اوصاف میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ کھلیاں ذہن میں بنتا ہے نا کہ حضرت عمر ایک نہایت خوبصورت، ایک باروب یعنی با جمال اور با جلال شخصیت کے حامل تھے۔ اللہ نے جسمانی لحاظ سے بھی ان پر نعمت فرمائی اور اخلاقی طور پر بھی وہ انعام یافتہ تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کی ایک شاخ عدی سے تھے۔ بے شمار قبیلے وہاں ہوا کرتے تھے، میں نے آپ کو بتایا تھا قریش بہت معزز، بہت مشہور خاندان تھا۔ اس کے جو چھوٹے قبیلے بے شمار تھے، اس میں سے ایک شاخ قریش کی ایک شاخ تھی جس کا نام عدی تھا۔ ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا قریش اور اس کی شاخوں کے بارے میں جان لیں تاکہ خلفائے راشدین کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ قریش قریش جو تھا، ایک شخص فہر بن مالک کا لقب پڑا، جس نے بڑی بہادری سے لڑ کر کعبۃ اللہ کو دشمنوں سے بچایا تھا۔ ونس اپان اے ٹائم، اوکے۔ قریش ان کی زبان میں ویل مچھلی کو کہتے ہیں۔ تو قریش کی جنریشن میں 10 اشخاص نے اپنی لیاقت سے بڑا نام کمایا، اور اس طرح ان سے 10 قبیلے وجود میں آئے۔ یعنی فہر بن مالک کی جنریشن سے 10 لوگوں نے اپنی لیاقت، اپنی صلاحیت، اپنے ہنر، اپنے آرٹ سے بہت نام کمایا، اور ان سے 10 قبیلے وجود میں آئے۔ میں آپ کو ایک ایک قبیلہ آپ کو بتاتی جاؤں گی قریش کا۔ سب سے پہلا قبیلہ ہاشم، بنو ہاشم سے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس قبیلے سے ہمارے نبی ہیں۔ دوسرا قبیلہ تمیم ہے، جس میں ابو بکر صدیق وہ قبیلے سے تھے۔ عدی جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبیلہ تھا، اور امیہ چوتھا قبیلہ تھا، یہ جن سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ٹھیک ہے، حضرت عمر بنو عدی سے تھے، باپ کا نام خطاب تھا اور ماں کا نام خنتمہ تھا، میں نے آپ کو بتایا۔ آپ کچھ بڑے ہوئے، میں صرف 4 قبیلوں کے نام بتا رہی ہوں کیونکہ خلفائے راشدین کے نام اس میں آ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ کچھ بڑے ہوئے، اب یہاں آپ یہ نہ پوچھیں کہ حضرت علی کا نام میں نے نہیں بتایا۔ حضرت علی بھی حضرت ہاشم سے ہی تھے، جس قبیلے سے ہمارے نبی تھے، ان کے چچا زاد بھائی تھے نا وہ، ہاں، ابو طالب کے۔ تو ابو طالب بھی وہی خاندان کے تھے نا۔ تو اس میں نے صرف 3 کے نام بتائے، ابو بکر صدیق کا، حضرت عمر کا، حضرت عثمان کا، اور ہاشم جو ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تو بہرحال آپ کچھ بڑے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو باپ نے گھر کے جانوروں کو چرانے کے لیے وادی میں بھیجنا شروع کیا۔ سخت مزاج آدمی تھا آپ کا باپ، ننھے سے بچے پر بھی رحم نہیں کرتا تھا۔ ٹھیک ہے، سن شعور کو پہنچے، میچورڈ ہونے لگے، تو اعلیٰ فنون جو اس زمانے میں بڑے بڑے رئیس اور بڑے بڑے سرداروں کی اولاد کو سکھایا جاتا تھا، ان سب آرٹ، ان سب فن پر انہوں نے عبور حاصل کیا، انہیں مہارت حاصل کی، ایکسپرٹ بن گئے۔ مثلاً کشتی لڑنا، ورزش کرنا، سپاہ گیری، پہلوانی، پھر اسپیچ کرنا، پھر پالیٹکس، یہ تمام میں وہ ماہر بن گئے، ایکسپرٹ بن گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھنا پڑھنا بھی اچھی طرح سیکھ لیا تھا۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے علم کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ ظہور اسلام کے وقت، یعنی جب اسلام ظاہر ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا، تو تمام قریش کے جتنے قبیلے تھے ان تمام قبیلوں میں صرف 17 آدمی لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان میں ایک حضرت عمر بھی تھے. ٹھیک ہے. شہسواری میں بھی آپ کو کمال حاصل تھا، اور پالیٹکس میں بھی آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب حضرت عمر کسی پیچیدہ مسئلے میں یہ فرما دیتے کہ میرا خیال اس بارے میں یہ ہے، تو ہمیشہ آپ کا خیال درست ہوتا تھا. تعلیم و تربیت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تجارت کے ذریعے روزی کمانے کو اختیار فرمایا، یعنی بزنس کو پسند فرمایا. اسی دوران وادی مکہ سے آفتاب رسالت ہوا، یعنی آفتاب رسالت طلوع ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا واعظ علانیہ شروع کیا. پیاری بہنوں، میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی پیدائش آپ کو نہیں بتائی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے 27 سال پہلے، ہجرت سے 40 سال پہلے پیدا ہوئے. اب حضرت عمر کی عمر کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب 40 سال کے تھے تو 40 سال سے 27 سال پہلے حضرت عمر پیدا ہوئے، تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال کے چھوٹے تھے. ٹھیک ہے. اب ہجرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 50 پر 3 سال میں ہوئی نہیں، تو ہجرت سے 40 سال پہلے اگر بولو تو 13 سال. اوکے. تو اس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال کے چھوٹے تھے. ٹھیک ہے. تو جب انہوں نے بزنس شروع کیا تو اسی دوران مکے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا آغاز ہوا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کا واعظ کھلم کھلا دینا شروع کیا. شروع میں ناگواری کے باوجود قریش خاموش رہے، ان کا ریاکشن قریش کا. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک کی مذمت کی اور بتوں کے پجاریوں کو گمراہ بتایا تو قریش جوش غضب میں آپے سے باہر ہو گئے، اور پھر مٹھی بھر مسلمانوں کے خلاف ظلم کی چکی ایسی چلی. اس ظلم کی چکی کو چلانے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیش تھے، سامنے تھے. آپ رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے میں سب سے پہلے ہی آپ کی بہن فاطمہ اور آپ کے بہنوی زید اور خاندان کا ایک اور فرد تھا جن کا نام تھا نعیم. انہوں نے دین اسلام قبول کر کے مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہو گئے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو اس کا پتہ تک نہیں تھا. لیکن اتفاق سے ان کی لونڈی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی لونڈی جن کا نام لبینہ تھا، ان کا اسلام لانا عمر رضی اللہ عنہ پر کھل گیا. تو اس بیچاری کو اسلام لانے کی سزا میں اتنا مارتے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سانس پھول جاتا. دم لینے کے لیے تھوڑا سا رکتے تو کہتے ذرا دم لے لوں پھر ماروں گا. لیکن لبینہ کے علاوہ اور جس پر قابو چلتا بے تحاشا زد و کوب کرتے، لیکن کسی ایک مسلمان کو بھی اسلام سے بددل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے. تو طیش میں آ کر فیصلہ کر لیا کہ نعوذ باللہ خود اسلام کے بانی جو مین ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر کے خصہ پاک کر دیں گے. لہٰذا تلوار لے کر سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محلے شعیب ابی طالب روانہ ہوئے. راستے میں آپ کے کزین نعیم بن عبداللہ جو مسلمان ہو چکے تھے ان سے مٹبھیڑ ہوئی. ان کے غصے کی کیفیت دیکھ کر نعیم نے پوچھ لیا خیریت، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو بولے محمد کا فیصلہ کرنے جا رہا ہوں. ان کے خیال کو ڈائیورٹ کرنے نعیم نے کہہ دیا کچھ گھر کی بھی خبر ہے؟ تمہارے بہنوئی اسلام لا چکے ہیں. یہ سن کر فوراً پلٹے اور بہن کے گھر پہنچے. یہ واقعہ تو تفصیل سے آپ کو معلوم ہے. اس وقت آپ کی بہنوئی حضرت خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تازہ نازل شدہ وحی جو سورہ طٰہٰ کی آیات تھے وہ پڑھ رہے تھے. بھائی کو دیکھتے ہی بہن نے وہ صحیفہ چھپا دیا. صحیفہ کہتے ہیں بکلیٹ کو. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آواز سن چکے تھے. پہلے کچھ پوچھ گچھ کی، مطمئن نہیں ہوئے تو بہنوئی پر پل پڑے، یعنی مارنا شروع کر دیا. شوہر کو بچانے کے لیے بہن درمیان میں آئی تو انہیں ایسا مارا کہ ان کا سر کھل گیا اور سر سے خون بہنے لگا. جب بہن نے اپنا خون دیکھا تو جذبہ ایمانی جوش میں آ گیا. تھی تو حضرت عمر ہی کی بہن نا. پکار اٹھی ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، تم سے جو بن پڑے کر لو. خون دیکھ کر بھائی کا دل پسیجا، تھوڑا نرمی آئی. تو بھائی نے کہا تم جو پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ.
بہن نے کہا تم نجس ہو، ناپاک ہو، جب تک غسل نہ کر لو ہم یہ نہیں دکھا سکتے۔ تو حضرت عمر نے غسل کیا۔ غصے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا، اپنا جو کنڈیشن میں رہتے ہیں وہ چینج کر لو۔ پانی غصے کو بجھاتا ہے، جس طرح آگ کو بجھانے کا کام پانی کرتی ہے، اسی طرح غصہ شیطان سے ہے، شیطان آگ سے بنا ہے اور اسے ٹھنڈا کرنے کا کام پانی ہے۔ جب یہ نہا چکے تو پورا غصہ کافور ہو چکا تھا، اور جب ان کے ہاتھ میں وہ صحیفہ دیا گیا تو سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں پڑھتے پڑھتے سورہ طٰہٰ کی 48 آیت پر پہنچے، اِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ۔ ہم کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا ہے کہ عذاب ہے اس کے لیے جو جھٹلائے اور منہ موڑے۔ تو بے سخت آپ کی زبان سے نکلا، واللہ میں اس کلام کو نہیں جھٹلاؤں گا، جس کا ایک ایک لفظ دل میں اتر رہا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے آتے ہی اندر چھپ گئے تھے، باہر نکلے اور کہا، عمر خوش ہو جاؤ، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا کرتے سنا، اے اللہ عمر بن حشام اور یا عمر بن خطاب دونوں میں سے کسی کو دین کا سپورٹر بنا دے۔ اللہ نے تمہارے حق میں دعا فرمائی۔ عمر بن حشام کا نام ابو جہل کا نام تھا، اور عمر ابن خطاب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ دو میں کسی ایک کو میرا سپورٹر بنا دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں قبول فرمائی۔ تو حضرت خباب کہنے لگے، اللہ نے تمہارے حق میں دعا قبول فرمائی۔ پیاری بہنوں، پیری مریدی آپ نے سنی ہوگی۔ پیر کہتے ہیں استاد کو اور مرید کہتے ہیں شاگردوں کو۔ تو تمام کے تمام صحابہ اکرام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیر تھے، استاد تھے، تو آپ کے فالوورز تھے، تمام کے تمام مرید تھے تمام صحابہ اکرام، سوائے صرف اور صرف حضرت عمر تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد تھے۔ آپ نے مانگ لیا تھا اللہ تعالیٰ سے، نہیں، آپ نے تمنا کی تھی نا، دو میں ایک کو دے ڈال اللہ، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مراد تھے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا مانگ کے، دعا کر کے حضرت عمر کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگ لیا تھا۔ اچھا، اس کے بعد حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے گئے، جو اس وقت مصلحتاً حضرت ارقم بن ارقم کے گھر میں صحابہ کی تربیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مصروف تھے۔ وہاں پہنچ کر دستک دی، چونکہ ہاتھ میں ننگی تلوار تھی، صحابہ کو تردد ہوا، لیکن حضرت حمزہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے صرف 3 دن پہلے ایمان لائے تھے، وہ بھی بڑے بہادر تھے، گویا ایک شیر اندر تھا اور ایک شیر دستک دے رہا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ نے کہا، آنے دو، اچھی نیت سے آیا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر قلم کر دوں گا۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دروازہ کھولا اور حضرت عمر کا دامن پکڑ کر پوچھا، کیوں عمر، کس ارادے سے آئے ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر حضرت عمر پر آپ کا رعب طاری ہو گیا، عرض کیا، ایمان لانے کے لیے۔ اس پر صحابہ اکرام نے بے ساختہ اللہ اکبر کا نعرہ جو لگایا، جس سے مکے کی پوری وادی گونج اٹھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی ایک کیفیت روایتوں میں اس طرح ملتی ہے، دلچسپ ہے، بتاتی چلوں گی۔ وہاں سے نکل کر حضرت عمر حرم کو آئے اور وہاں جتنے بھی لوگ تھے ان کے سامنے کہا، میں نے محمد کا دین اختیار کر لیا ہے، مگر سامنے سے کوئی ریاکشن ہی نہیں آیا۔ حضرت عمر چاہتے تھے کہ وہ بھی اسلام کے لیے لوگوں کو ماریں اور لوگوں سے مار کھائیں، جس طرح دوسرے صحابہ اکرام کو یہ لوگ پیٹتے ہیں، تو یہ مجھے پیٹے میں انہیں پیٹوں، یہ بہت خواہش تھی ان کی، مگر کچھ نہیں ہوا۔ تو ایک شخص تھا منہ پھٹ، جسے بی بی سی کہتے ہیں نا، ایک بات ادھر سنا سب میں لگا دیا، تو وہ شخص حضرت عمر کو ملا، تو حضرت عمر نے اسے کہا، دیکھ میں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ دیا اور محمد کے دین پر ایمان لے آیا۔ تو اس نے فوراً کی فوراً آن کے آن میں تمام مکے میں یہ بات مشہور کر دی، تو تمام قریش کے سردار آئے اور حضرت عمر کو مارنے لگے۔ تو حضرت عمر بھی ایسا مارے جب تک مار سکتے تھے مارے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے کہا، اس وقت ایک بہت بہترین جملہ حضرت عمر نے کہا تھا، تو حضرت عمر کہنے لگے، آج اگر صرف 300 مسلمان مکے میں ہوتے نا، تو تم دیکھ لیتے کہ مکے میں کون رہتا ہے اور کون مکے سے نکالا جاتا ہے۔ یہ ایمانی جذبہ تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا۔ پیاری بہنوں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قبول اسلام تاریخ اسلام کا عظیم ترین ایک واقعہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت حبشہ کے بعد نبوت کے 6ویں سال ایمان لائے۔ اس وقت تک تقریباً 40 مرد اور کچھ عورتیں مسلمان ہو چکی تھی۔ یہ ایک روایت میں ہے کہ حضرت عمر ایمان لانے والے 40ویں مرد تھے، ٹھیک ہے۔
لیکن اب تک کفار قریش کی سختی اور ظلم کی وجہ سے کسی کو ہمت اور حوصلہ نہیں ہوا کہ علانیہ عبادت اور تبلیغ کر سکے، مگر خطاب کے جرت مند بیٹے اسلام میں داخل ہوئے تو فضا ہی بدل گئی، وہ ماحول ہی نہیں رہا۔ اعلان توحید اور رسالت کے بعد حضرت عمر اور حضرت حمزہ تمام مسلمانوں کو ساتھ لے کر خانہ کعبہ پہنچے اور قریش کے سامنے اعلان کر کے کھلم کھلا نماز پڑھی۔ کسی دشمن کو جرت نہیں ہوئی کہ حضرت عمر کے خلاف آواز بھی نکال سکتا۔ حضرت عمر کے اس جذبہ حق کے اظہار پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فاروق کا لقب عطا فرمایا۔ فاروق یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والا، ڈیفرینشیٹ کرنے والا۔ نبوت کے 13ویں سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ چند آدمیوں کو ساتھ لے کر امام بخاری نے 20 کی تعداد بتائی ہے، اس طرح روانہ ہوئے کہ اب دیکھیے تمام چھپتے چھپاتے جاتے تھے۔ جب ہجرت کرتے تھے تو کس طرح کرتے تھے؟ کافروں سے چھپتے چھپاتے نکل کر جاتے تھے نا، لیکن جب حضرت عمر نکلے تو ان کے ساتھ 20 آدمی اور جمع ہو گئے، شامل ہو گئے۔ آپ پہلے خانہ کعبہ پہنچے، نہایت اطمینان سے اس کے ساتھ چکر کیے، نے طواف کیا، پھر نماز پڑھی، پھر مشرکین کو مخاطب کر کے کہا میں مدینہ جا رہا ہوں، میں یثرب جا رہا ہوں، جو اپنی بیوی کو بیوہ بنانا چاہتا ہو اور بچوں کو یتیم کرنا چاہتا ہو وہ حرم سے باہر نکل کر میرا مقابلہ کرے۔ قریش کو سانپ سونگ گیا، کسی کو جرت نہ ہوئی جو آتا اور آپ سے مقابلہ کرنے کی سوچتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ پہنچ کر خبا میں قیام فرمایا۔ آپ کے بعد بہت سے صحابہ اکرام ہجرت کر کے آئے، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر ہجرت کی اور خبا میں قیام فرمایا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں تک ہوا۔ اب ہم دوسرا ٹاپک لیتے ہیں، صحابہ اکرام کی رائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ ابو بکر صدیق کی رائے سب سے پہلے ہم لیں گے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے بعد حضرت عمر کو خلیفہ نامزد کرنا چاہا تو حضرت عمر کی طبیعت کی سختی کی وجہ سے بعض صحابہ اکرام نے اعتراض کیا، تو ابو بکر صدیق کا جواب تھا میں جب اپنے مولا کے دربار میں پہنچوں گا تو کہوں گا امرت علیہم خیر اہلک، یعنی میں نے تیری مخلوق میں روئے زمین کے سب سے بہترین انسان کو امیر بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے۔ یہ گواہی تھی صدیق اکبر کی کہ زمین پر جملہ اللہ والوں میں سب سے افضل حضرت عمر تھے۔ صدیق اکبر کی نگاہ میں پورے زمین پر سب سے افضل حضرت عمر تھے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق نے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا کہ میں نے تمہارے لیے ایک خلیفہ مقرر کیا ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا جواب تھا ہم راضی ہیں بشرطے کہ آپ نے حضرت عمر کے حق میں فیصلہ کیا ہو۔ یہ حضرت علی کی رائے تھی۔ اچھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت علی ایک دوسرے صحابی حضرت ابو جحیفہ سے گفتگو کر رہے تھے تو فرمایا ابو جحیفہ میں تمہیں بتاؤں نبی کے بعد اس امت کے افضل ترین افراد کون ہیں؟ پھر فرمایا نبی کے بعد ابو بکر اور ابو بکر کے بعد عمر۔ یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیال تھا رضی اللہ عنہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حقیقی بھائی عتبہ بن مسعود کا انتقال ہو گیا تو وہ غم سے رو پڑے۔ لوگوں نے پوچھا کیا آپ رو رہے ہیں؟ تو عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا ہاں، اس لیے کہ میرا سگا بھائی یعنی خونی رشتہ بھی تھا اور نبی کی صحبت کے حساب سے بھی وہ میرا ساتھی تھا، یعنی وہ بھی ایمان لایا تھا، میں بھی ایمان لایا ہوں، وہ بھی صحابی تھا، میں بھی صحابی ہوں۔ عمر ابن خطاب کو چھوڑ کر مجھے سب لوگوں سے زیادہ محبوب تھا۔ پیاری بہنوں، اس کا مطلب کیا ہوا؟ بھائی سے زیادہ محبوب تھے حضرت عمر عبداللہ ابن مسعود کے لیے۔ ٹھیک ہے، تو عبداللہ ابن مسعود نے اپنے بھائی کے ساتھ گہری محبت کے باوجود یہ وضاحت کر دی کہ انہیں اپنے اس حقیقی بھائی سے زیادہ حضرت عمر محبوب تھے، کیونکہ انہیں علم تھا عمر اسلام اور اہل اسلام کے لیے ان کے بھائی سے زیادہ فائدہ مند ہیں، فائدہ دینے والے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی، اس امت کے مستند عالم اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی جنہیں ابن عباس بھی کہا جاتا ہے، ان سے زیادہ بہتر اور مکمل نقشہ کون پیش کر سکتا ہے؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت باریک بینی اور ذہانت سے حضرت عمر کے اوصاف بیان کیے ہیں۔ آپ امیر المومنین حضرت عمر ابن خطاب کا تذکرہ فرماتے تو لوگوں کو تاکید کرتے کہ عمر کا اکثر ذکر کرتے رہا کرو۔ ان کا ذکر دراصل عدل و انصاف کا ذکر ہے، اور عدل و انصاف کا ذکر کرو گے تو فی الحقیقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہوگا۔ کیوں؟ عدل و انصاف اللہ کی صفت ہے نا۔ اس طرح عمر کا ذکر خیر
کرنے سے خیر ہی پھوٹتی ہے، عمر کا ذکر خیر ہی کا باعث ہے۔ حضرت علی نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے انتقال کے وقت جو باتیں کہی تھی، آب زر سے لکھنے والی باتیں ہیں، انشاءاللہ ہم اس وقت سنیں گے۔ اب ہم آتے ہیں سید المرسلین رحمت للعالمین یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یعنی احادیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر کو آتے دیکھا ایک مرتبہ، تو فرمایا یہ دونوں اہل جنت کے بزرگ سردار ہیں، بوڑھے جوان پہلے پچھلے سب اہل جنت سوائے انبیاء رسول کے ان کی سرداری میں ہوں گے، یعنی بوڑھے ہوں، جوان ہوں، پہلے کے ہوں، پچھلے کے ہوں، تمام جتنے بھی جنت میں ہیں سوائے انبیاء اور رسولوں کے ان کی سرداری میں ہوں گے، یعنی انبیاء اور رسولوں کو چھوڑ کر جتنے بھی جنتی انسان ہوں گے وہ تمام کے سردار کون ہوں گے؟ ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک اور مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق اور عمر کو دیکھ کر فرمایا یہ دونوں میرے سمع و بصر ہیں۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ سمع و بصر کا تو کیا، سمع کہتے ہیں سننا، بصر کہتے ہیں دیکھنا، یہ دونوں میرے آنکھ اور کان ہیں، یہ بتایا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک عمر کی رضا رحمت باری ہے، یعنی عمر کی رضا رحمت باری ہے کہ تو عمر جس بات پر راضی ہوتے ہیں وہ اللہ کی رحمت ہو جاتی ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عمرے پر جانے کی اجازت طلب کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دیتے ہوئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا اے میرے پیارے بھائی اپنی نیک دعاؤں میں ہمیں بھی شامل کرنا۔ کون کہہ رہا ہے پیاری بہنوں؟ امام الانبیاء اپنے ساتھی حضرت عمر سے کہتے ہیں کہ دعاؤں میں مجھے بھی شامل رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ دیکھیے بہنوں، دعا کی فرمائش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو گویا اپنے لطف و کرم سے سرفراز کر دیا۔ کتنا قابل رشک مقام ہے کہ اللہ کا نبی دعا کی فرمائش کر رہا ہے اور ساتھ کہہ رہے ہیں بھول نہ جانا۔ اے صحابی رسول، اے عمر، آپ کا مرتبہ کتنا بلند اور آپ کی شان کتنی عظیم ہے، اللہ اکبر۔ چوتھی حدیث، چوتھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں میں سے ایک پیشن گوئی کا تذکرہ۔ پیشن گوئی کسے کہتے ہیں؟ آئندہ آنے والی باتوں کو وقت سے پہلے بتا دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پیشن گوئیاں کی تھی اس میں ایک پیشن گوئی کا تذکرہ اسد الغابہ میں ان الفاظ میں آیا ہے۔ آپ اسد الغابہ ایک کتاب ہے، اس میں آیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم کچھ نئے کام کرو گے، ان میں مجھے سب سے محبوب وہ کام ہوں گے جو عمر جاری کرے گا۔ پیاری بہنوں یہ ڈائلاگ یاد رکھنا، انشاءاللہ جب تراویح کا ذکر آئے گا تو آپ کو یہ بات کا خیال آئے گا اور یہ حدیث یاد آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد تم کچھ نئے کام شروع کر دو گے لیکن ان میں مجھے سب سے محبوب وہ کام ہوں گے جو عمر جاری کرے گا۔ اس میں ہم بہت سارے کام حضرت عمر کی خلافت کے باب میں سنیں گے، مثلاً بیت المال کا وجود آیا، تراویح کے 20 رکعت وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ پھر پانچویں حدیث، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کو مخاطب کر کے فرمایا الحمدللہ الذی ایدینی بکما، یعنی حمد و تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے آپ دونوں سے میری تائید، میری مدد فرمائی۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، متفق علیہ حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم کی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سویا ہوا تھا، میرے سامنے کچھ لوگوں کو لایا گیا، لوگوں نے جو خمیص پہن رکھے تھے وہ بہت چھوٹے چھوٹے تھے، کسی کا خمیص سینے تک تھا تو کسی کا اس سے بھی چھوٹا۔ پھر عمر کا گزر ہوا، اس نے جو خمیص زیب تن کر رکھا تھا اس کی لمبائی اتنی زیادہ تھی، اس قدر زیادہ تھی کہ وہ زمین پر گھسٹ رہا تھا، کھینچ کھینچ کر خمیص کھینچ لے کر چل رہا تھا۔ لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو جو اللہ نے دین سے نوازا ہے، یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اتنا زیادہ دین کا علم حضرت عمر کو اللہ نے سرفرازہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا تذکرہ فرمایا اور حضرت عمر کو اس حوالے سے جنتی اور اعلیٰ درجات جنت پر فائز ہونے کی خوشخبری سنائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل جنت کے مختلف درجات ہوں گے، کچھ جنتی اپنے سے بالائی لوگوں کو دیکھیں گے تو انہیں آسمان کی افق پر نظر آنے والے کوکب رات کی ستاروں کی طرح بہت بلند نظر آئیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ بلند درجات انبیاء کے لیے خاص ہوں گے؟
آپ نے فرمایا ہاں، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ انبیاء اور ان مخلص اہل ایمان کے پیلسز ہوں گے، محلات ہوں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور رسولوں کی تصدیق کی، اور اس حدیث کا مزید حصہ صحیحین میں، یعنی یہ جو حدیثوں کی اتھینٹک کتابیں ہیں، اس میں یوں نقل ہوا ہے کہ بے شک ابو بکر اور عمر ان لوگوں میں شامل ہے. ٹھیک ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ایک حدیث بیان کرتے ہیں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. یعنی متفق علیہ کہتے ہیں وہ حدیث جو پورے وہی الفاظ کے ساتھ بخاری نے بھی روایت کی ہو اور مسلم نے بھی روایت کی ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، جس راستے پر تم جا رہے ہوتے ہو، اگر شیطان اس راستے پر آ رہا ہوتا ہے تو وہ تمہارے خوف سے راستہ چھوڑ دیتا ہے. یعنی جس گلی سے تم گزرتے ہو اس گلی سے شیطان گزرتے ہوئے ڈرتا ہے. ٹھیک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک عمر کی یہ شان ہے کہ اس نے جب سے اسلام قبول کیا ہے، شیطان جب بھی عمر کے سامنے آیا منہ کے بل گر پڑا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک کنویں کے منڈیر پر بیٹھا ہوں. کنویں پر ایک ڈول تھا. اللہ کی توفیق سے میں نے پانی کے کچھ ڈول کھینچے. پھر ابو قحافہ کے بیٹے کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو، ایک انداز ہوتا ہے باپ کا بیٹا پکارنے کا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر ابو قحافہ کے بیٹے نے وہ ڈول لے لیا اور ایک یا دو ڈول نکالے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. اس کے ڈول کھینچنے میں کچھ کمزوری محسوس ہوئی. کس کے؟ ابو بکر صدیق کے ڈول کھینچنے میں کچھ ضعف، کچھ کمزوری محسوس ہوئی. پھر اس ڈول کو عمر نے لے لیا اور میں نے لوگوں کے درمیان کوئی ایسا غیر معمولی قابلیت کا مالک جینیس نہیں دیکھا جو عمر کی طرح ڈول کھینچ سکتا ہو. اس نے اتنا پانی نکالا کہ لوگوں کے اونٹ اور جانور خوب سیراب ہو گئے اور اونٹ اطمینان سے بیٹھ گئے، کوئی پیاسا نہ رہا. اس خواب کی تعبیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے یہ بیان کی کہ اس سے مراد دور نبوت کے بعد خلافت راشدہ ہے. حضرت ابوبکر صدیق کے عہد میں بہت سے فتنے اٹھے اور اسلام بظاہر کمزور نظر آنے لگا. حضرت ابوبکر صدیق نے ہر فتنے کو کچلا مگر ان کا دور خلافت مختصر رہا. پھر حضرت عمر کا جو دور آیا تو اسلام کی قوت اور عظمت کا سنہرا زمانہ اور کامیابیوں کا کلائمیکس تھا، پیک دور تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. ٹھیک ہے. اب انشاءاللہ حدیثوں کی بات ختم کریں گے. اس کے بعد اللہ رب العزت کا مقام، حضرت عمر کا مقام رب العزت کے نزدیک اگر وقت رہا تو کریں گے، نہیں تو انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں کریں گے. ٹھیک ہے. 10ویں حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کی ہے. یہ بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سویا ہوا تھا، اسی اسنا میں نے اپنے آپ کو جنت میں پایا. خواب میں نے دیکھا کہ بہت بڑا محل ہے، بہت ہی عالیشان، اس میں لان وغیرہ بھی ہوگا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دیکھا ایک عورت وضو کر رہی ہے. میں نے اس عورت سے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ تو عورت نے جواب دیا عمر کا ہے. تو یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر سے فرما رہے ہیں کہ اے عمر، مجھے تمہاری غیرت کا احساس ہوا تو گویا کہ وہ تمہاری زوجہ یا بیوی ہیں جنت میں جنہیں میں نے دیکھا. پھر میں نے سوچا تمہاری طبیعت تو بڑی غیرت والی ہے، میں تمہاری غیرت کا خیال کر کے فوراً وہاں سے ہٹ گیا. یعنی ان کی بیوی سے بات کریں تو حضرت عمر کیا سوچیں گے، کیا سمجھیں گے؟ ایک ایرے والے شخص کو کوئی دوسرا بات کرے تو برا لگتا ہے نا. یہ سوچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ہٹ گئے اور یہ بات بیان بھی کی حضرت عمر کے سامنے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ تو اس حدیث سے بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مقام کا پتہ چلا. پیاری بہنوں، یہ ایک بات آپ نوٹ کر لیں، نبی کا خواب جو ہے وحی الہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. 11ویں حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، اتھینٹک حدیثوں میں سے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب ہی میں سویا ہوا تھا اور میں نے دودھ پیا، اتنا پیا کہ اس سے مجھے ایک طرح کا فریشنس پیدا ہو گیا، تر و تازگی پیدا ہوئی. اس کا اثر میرے ناخنوں تک پہنچ گیا، یعنی میرے ناخنوں تک تر و تازگی مجھے محسوس ہوئی. یعنی اس سے جو قوت اور طاقت ملی وہ گویا ناخنوں سے ٹپک رہی ہے، بہہ رہی ہے. پھر میں نے وہ دودھ کا پیالہ عمر کو دے دیا. صحابہ اکرام نے پوچھا اس کی تعبیر کیا ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ دودھ جو تھا وہ علم تھا اور میں نے سیر ہو کر پیا، پھر وہ علم کا پیالہ میں نے عمر کو دے دیا اور وہ بھی سیر ہو کر پیے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ابو بکر صدیق اور عمر تھے، بیچ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، ایک سائیڈ ابو بکر صدیق تھے، ایک سائیڈ عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھے اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اسی طرح ہم اٹھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو پیاری بہنوں آپ سوچئے قیامت کے دن بھی اٹھیں گے اور سو بھی رہے ہیں تو تینوں ایک جگہ اسی انداز میں سو رہے ہیں، نہیں؟ اور ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی حدیث سنتے ہوئے ہم آگے جائیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا مجھ سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، یعنی جتنے پیغمبروں کو اللہ نے دنیا میں مبعوث فرمایا ان میں محدث ہوتے ہیں۔ پیاری بہنوں محدث اور محدث میں جو فرق ہے وہ سمجھ لیں۔ محدث کہتے ہیں حدیث لکھنے کے ماہر، جو حدیث نبوی لکھتے تھے اس میں ایکسپرٹ ہوتے تھے، ان کو محدث کہا جاتا تھا۔ اور محدث وہ شخص ہوتا تھا جس سے اللہ کلام کرے، یعنی جسے اللہ کی طرف سے الہام ہوتا تھا، سوائے پیغمبروں کے اور کسی پر وحی تو نہیں آ سکتی، لیکن ان کے اندر وہ بات ڈال دی جاتی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر امت کا ایک محدث ہوتا ہے، میری امت کا محدث عمر ہے۔ ٹھیک ہے، تقریباً 21 مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ شرف، یہ اعزاز حاصل ہوا کہ حضرت عمر کی رائے کی فیور میں قرآنی آیات نازل ہوئی۔ ادھر حضرت عمر کا خیال آتا، ادھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر وحی نازل آتی، یعنی عمر کے دل میں خیال آیا، ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوئی۔ پیاری بہنوں 21 میں مجھے 16 یا 17 ملے ہیں، انشاءاللہ ہم سنیں گے۔ گویا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنا قرآن کا حصہ بن گئی۔ ٹھیک ہے، ایک اور حدیث ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ راوی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے نہیں معلوم میری زندگی کتنی ہے، میرے بعد تم ابو بکر اور عمر کی پیروی کرنا۔ ٹھیک ہے، تو پیاری بہنوں یہاں تک ہم بات ختم کریں گے انشاءاللہ، بہت زیادہ ہے، شاید 3 حصوں میں ختم ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اوصاف احسن طریقے سے میں آپ کے سامنے رکھنے کی مجھے توفیق اور صلاحیت عطا فرمائے، اس کے ساتھ صالحیت بھی عطا فرمائے، آمین۔